हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कश्मीर, ओआईसी और पाकिस्तान की तीनों एक दूसरे के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज़, यकीनन ओआईसी अरब ममालिक या मुस्लिम ममालिक की एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और वहाँ पर पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को बहुत उठाता रहा है और मुख्तलिफ वक्तों में कॉन्फ्रेंसेस भी होस्ट करता रहा पाकिस्तान। अभी एक दिन पहले ओआईसी के जो स्पेशल एनवॉय है फॉर कश्मीर, यूसुफ अल दोबे, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और फॉरेन सेक्रेटरी काजी साहब और उसके साथ साथ जिलानी साहब जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, इंटर्म फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई। क्या क्या बातें हुई और क्या ओआईसी कश्मीर के इशू को या कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान को कुछ हेल्प कर सकता है, या कश्मीर का इशू हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हल कर सकता है, या उनकी सपोर्ट करने से अगर वो कोई करते हैं तो उससे इस काज को फायदा हो सकता है। ये सारे हमारे मुद्दे हैं और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के बाद ओआईसी की तरफ बहुत ज्यादा देखता है। क्या कुछ दोबे साहब ने कहा और पाकिस्तान ने क्या क्या चीजें कही, इन सारे मुद्दों के ऊपर आज बात करेंगे। और बात करने से पहले, डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, आते हैं कश्मीर इशू के हवाले से। कश्मीर का इशू क्या है? कश्मीर का इशू जी, पाकिस्तान दावा करता है कि ये हमारा है, और या ये दावा करता है कि कश्मीरी लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। यानी मैं इंडियन साइड के कश्मीर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान बहुत सारे क्लेम्स भी करता है। पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है, अभी जब अदोबे साहब आए, यूसुफ अदोबे, उन के सामने उनका क्या कहना था वो थोड़ा सा मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, दिखाना भी चाहता हूँ। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी पिक्चर आपको स्क्रीन पे यकीनन नजर आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया, जिलानी साहब जो इंटर्म फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो कहते हैं जी, करंट इंडियन लीडरशिप बेंट ऑन क्रशिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ कश्मीरी पीपल। ये है जी। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि 4,000 से ज्यादा लोगों को जेलों में डाला गया है। अच्छा जी, उसके साथ वो क्या डिमांड्स करते हैं? वो कहते हैं कि जी, यासीन मलिक और इसके साथ साथ जो बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको आज़ाद किया जाए, जिसमें शबीर अहमद शाह भी शामिल है। अच्छा, वो ये भी कहता है कि जो कश्मीर की पोजीशन है, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद उसको रिवर्ट किया जाए, उसको रिवर्स किया जाए। ये चीज़ें जी, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इंटर्म जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब, उन्होंने कही दोबे साहब के साथ। अच्छा, फिर आते हैं थोड़ा सा ओआईसी और यूनाइटेड नेशन के रोल पे। हम अगर बात करते हैं इसकी ओआईसी की या फिर अ, इसकी यूनाइटेड नेशन की, तो क्या पाकिस्तान को अब जाकर वो वाला जो इम्पोर्टेंस है वो वाली वो मिल रही है? इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या ओआईसी की जो कंट्रीज हैं, तकरीबन 57 58 कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, वो इस चीज पे एग्रीड हैं कि हाँ, कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है और वहां पे कोई ऐसी तब्दीली नहीं की जा सकती बगैर इस चीज के, जब तक ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता। और इसके साथ साथ एक चीज और, वो ये कि पाकिस्तान जो क्लेम्स करता है, क्या अरब कंट्रीज, मिडल ईस्ट या फिर ओआईसी मेंबर्स उसको सपोर्ट भी करते हैं या नहीं? हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में 2021 में ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और काफ़ी बातें बातें हुई कि जी अब तो ये होगा, अब तो वो होगा। लेकिन वहाँ पर हमने बड़ी कोशिश की, हमने बड़ा ज़ोर लगाया
کہ ہم کسی طریقے سے OIC ممبرس سے ایک اینٹی انڈین یا انڈیا کے خلاف ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ریلیز کروائیں، لیکن ہم اس میں ناکام رہے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ود دا پاسج آف ٹائم عرب کنٹریز اب کیونکہ ہندوستان کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں انوالومنٹ ہے، بہت ساری چیزوں میں ان کا کاروبار ہے، وہ بزنس کرتے ہیں، بہت اچھے ٹائز ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا، اگر آپ محمد بن سلمان صاحب کو یا پھر ان کی کسی کیبنٹ ممبر کو کہیں کہ جی آپ انڈیا کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیں، وہ کبھی نہیں دیں گے۔ اور وہ کیوں دیں گے؟ پھر آ جائیں جی شیخ زید النہیان صاحب کی طرف آتے ہیں، UAE کی طرف۔ آپ محمد جو کیا نام ہے مودی صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، کنٹری ٹو کنٹری ان کا تعلق تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی ان کے جو ذاتی تعلقات ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اور بہت ہائی لیول پہ، ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، محمد بن سلمان ہو یا شیخ زید النہیان صاحب۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے کہنے پہ انڈیا کے خلاف کوئی ایسا کنٹروورشل قسم کا سٹیٹمنٹ دیں گے؟ پھر سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی کشمیر تو آپ کا ہے اور یہ ہم آپ کو لے کے دلائیں گے، اس قسم کے کوئی بیانات۔ اور ایک چیز اور یہ ہے کہ میرے خیال میں مڈل ایسٹ اب اس ایشو کو انہوں نے اس کی جو امپورٹنس تھی اور یہ پریورٹیز میں کسی زمانے میں ان کے ہوتا تھا، اب بالکل یہ بہت پیچھے رہ چکا ہے، اور اب شاید لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار اب اس سے آگے بڑھو۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ 5 اگست 2019 کے بعد انہوں نے حامی بری ہے کہ ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، اور کچھ کمپنیز آ کے وہاں پہ انڈین سائیڈ والے کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ اچھا، اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو یا پھر جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہم نے وہ نہیں کی۔ ہم شاید ایک جسے کہتے ہیں خواب خرگوش جس کو کہا جاتا ہے اس میں سوئے رہے۔ ہم نے یہ نہیں کیا کہ یار چلو وہ والا کشمیر ہم نہیں لے سکتے، ممکن نہیں ہے، لیکن اس والے کشمیر پہ تو ہم توجہ دیں، یہاں پر تو ہم انویسٹمنٹ کروائیں، چلو عرب کنٹریز سے کروائیں۔ ہم نے نہیں کروایا۔ آج بھی وہاں پر احتجاج جی بجلی کے بلوں کے اوپر، ان کے رائٹس کے اوپر، وہ کہتے ہیں آپ ریسورسز ہمارے استعمال کرتے ہیں، لیکن جسے کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ پاکستان والے اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مطلب ایک میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں انڈیا نے جو کچھ بھی کیا کشمیر کے ساتھ، یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا کشمیر میں، وہ لوگ اب کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں یار ہم فوکسڈ ہیں اپنے ایجوکیشن کے اوپر، ہم فوکسڈ ہیں اپنے کاروبار کے اوپر، ہم فوکسڈ ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر، ہم فوکسڈ ہیں اپنی انفراسٹرکچر کے اوپر، ہم فوکسڈ ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ آ کے دنیا میں انڈیا کا نام روشن کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ OIC کا اگر کوئی سٹیٹمنٹ، لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ OIC کے جو یوسف صاحب آئے ہیں وہ یہ کہہ دیتے کہ جی کشمیر تو آپ کا ہی ہے، کس نے کہا کہ انڈیا؟ تو کیا کشمیر ہمارا ہو جاتا؟ یا کشمیر ہمارا ہو جائے گا؟ یا پھر کشمیر کے لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم نے تو پاکستان کے ساتھ رہنا ہے؟ اس وقت ہماری ایک جو پولیٹیکل پوزیشن ہے، جو فائنینشیل اکانومی کی پوزیشن ہے، سیکیورٹی کی پوزیشن ہے، میرے خیال میں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ بلیو می کہ اگر آپ کسی کشمیری سے، میں کہتا ہوں وہ پرو پاکستانی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، میں انڈین سائیڈ کے کشمیر کی بات کرتا ہوں، وہ پرو پاکستانی کیوں نہ ہو، وہ بھی کبھی نہیں کہے گا کہ یار میں پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یار مجھے جو یہاں پہ جو کچھ اویلیبل ہے وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا بیسک فیسلٹیز سے لے کے اور بڑی بڑی چیزوں تک، کیا وہ مجھے پاکستان کے سائیڈ میں یا پاکستان میں یا پھر پاکستان کے سائیڈ کے کشمیر میں اویلیبل ہیں، مجھے پرووائڈ کی جائیں گی؟ میرے خیال میں اس کا جواب جسے کہتے ہیں نا دا بگ نو۔ اس کو میرے خیال میں بہت اچھے سے پتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں ہیں میرے پاس،
یا نہیں ہوں گی وہاں پر. تو ساری باقی چیزیں اپنی پولیٹکس اپنی جگہ, یا ہمارا ایک اگر نیریٹو ہے وہ اپنی جگہ. ٹھیک ہے, ہم اگر آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہم نے اس کے ساتھ جینا ہے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, تو ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن کس کاسٹ پر, اور اس کے بدلے میں ہم نے گین ابھی تک کیا کیا ہے. ہم بات کرتے ہیں جی فلسطین کی, فلسطین ایک مڈل ایسٹ کا ایشو ہے, ٹھیک ہے. عرب کنٹریز نے جن کی وجہ سے وہاں پہ جنگ ہوئی, انہوں نے ہاتھ ملایا, آپس میں تعلقات بنائے, کاروبار شروع کر دیا, سب کچھ ہوا, بٹ ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اس طریقے سے کشمیر ہے, کشمیر جی 1948 سے چلتا ہوا آ رہا ہے, قصہ کہانی وہی پرانی ہے, لیکن ہم یونائٹڈ نیشن میں لے کے جاتے ہیں, ہر سال ہم اس کی یاد تازہ کرتے ہیں. 5 فروری کو ہم ہر سال اس کو کشمیر ڈے مناتے ہیں. یار منائیں, لیکن ہم یہ ڈے منائیں کہ اس کشمیر کو جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, اور ایسا ڈیولپ کرنا ہے. چلیں میں یہ ایگزامپل نہیں دیتا کہ جی ہم باقی ہمارے پاکستان بہت زیادہ ایڈوانس ہے, لیکن اگر ہم وہاں سے کمپیریزن کرتے ہیں تو یقیناً بہتری ہے. کراچی میں, لاہور میں, ملتان میں, فیصل آباد میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, مطلب کافی بہتری ہے. جو بیسک چیزیں ہیں تقریباً وہ اویلیبل ہیں. تو یہ والی چیزیں کم از کم, چلو ہم بہت ایڈوانسمنٹ نہیں کر سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ وی کین ڈو دیٹ کہ ہم وہ والی چیزیں جو باقی سٹیزنز کو اویلیبل ہیں وہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو, وہ ہم کشمیر کے لوگوں کو, وہ ہمارا پرانا فاٹا کے جو لوگ ہیں ان کو, یا پھر وہ گلگت بالتستان کے لوگوں کو, یا پھر وہ چترال کے لوگوں کو, ہم ان کو پرووائڈ کریں. وہ ہم سے یہ تو نہیں کہتے کہ جی آپ کا اسلام آباد میں جو کچھ ہے ہمیں اس سے بھی آگے کی چیز چاہیے. نہیں, آج تک کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا, اور نہ شاید کوئی کرے گا. اس کو پتا ہے کہ یار ہماری کیپیسٹی جتنی ہے اس کے مطابق وہ ڈیمانڈ کرتا ہے یا کرتے ہیں وہ لوگ, یہ ان کا رائٹ ہے. تو چلیں ہم اس جیسا نہیں, لیکن اس سے کوئی ملتا جلتا تو کم از کم دے سکیں. ہم یہ نعرے تو بہت لگاتے ہیں کہ یار کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر پاکستان کی شہراگ ہے. بھائی خالی نعروں سے اگر پیٹ بھرتا ہوتا تو ہر کوئی یہ کرتا, نہ کوئی کام کاج کرتا, نہ کوئی دنیا کے ساتھ تعلقات رکھتا, نہ کوئی اور چیزیں کرتا, بلکہ وہ یہ نعرے لگاتا اور سارا کچھ صحیح ہو جاتا. اچھا پھر آتے ہیں تھوڑا سا او آئی سی کی طرف. او آئی سی نے ہمیشہ ایک آرگنائزیشن ہے اسلامک کنٹریز کی, لیکن مجھے یہ بتائے کوئی کہ یار آج تک او آئی سی نے کیا کوئی ایسا کام کیا ہے جسے کہتے کہ یار یہ کریڈٹ پہ ایک کام موجود ہے, ایک کام. ایک چیز میں پڑھ رہا تھا اور وہ یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اسلامک کنٹریز کی جی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فورس بنی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس کے حوالے سے کچھ مطلب سوالات ذہن میں آئے کہ یار آخر وہ جسے کہتے ہیں کہ جنرل راحیل شاہ اس کو یعنی 30 ممالک کی وہ فوج کہاں ہے جن کے سربراہ جنرل راحیل شریف صاحب ہیں, ریاض میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. یار وہ فوج کہاں پر ہے اور وہ فوج کر کیا رہی ہے؟ وہ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی پہ چڑھ دوڑے, لیکن ایٹ لیسٹ کوئی یار ان کا مطلب کوئی ہمیں نظر آئے کہ جی اتنے ان کے پاس ٹینک ہے, اتنے جہاز ہیں, اتنے ان کے پاس اسٹرینتھ ہے, یہ چیزیں وہ کر سکتے ہیں, یہ کنٹریز اس میں شامل ہے اور یہ چیزیں ان میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہم کر لیں گے. کدھر ہے وہ؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم افسوس کے ساتھ, آئی ایم سوری ٹو سے, لوگوں کو یہ چیز پاکستان میں بہت بری لگتی ہے اور وہ مختلف جسے کہتے ہیں کہ مختلف تحریز لے کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. یہ میرے کہنے یا نہ کہنے کی بات نہیں ہے, بلیو می, میں یہ کہوں یا نہ کہوں, او آئی سی نے آج تک کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ میں کہوں ہاں یار ٹھیک ہے. عراق کا ایشو ہوا, لیبیا کا ایشو ہوا, افغانستان کا ایشو ہوا, یمن کا ایشو ہوا, کشمیر کا ایشو ہے, فلسطین کا ایشو ہے, یعنی یہ بڑے بڑے مطلب چیزیں ہم نے دیکھی پرانی یا بھی ریسنٹ پاسٹ میں. کون سا کارنامہ ان کا ہے اس چیز کے اوپر؟ پھر جی وہ اسلامک جو فورس ہے, وہ جنرل راحیل صاحب تو پتہ نہیں سالوں سال تو نظر ہی کہیں نہیں آتے.
پتہ نہیں کہاں غائب ہوتے ہیں. یعنی عجیب جنرل ہے. ویسے جنرل تو جنرل ہوتا ہے جی, اور اتنی بڑی فوج کا, یعنی پہلے تو وہ صرف پاکستانی فوج کے جنرل تھے, اب وہ 30 کنٹریز کے یا پتہ نہیں 43 کنٹریز کے, بلکہ یہ 30 نہیں, 43 کنٹریز تھے, ایران کو شامل نہیں کیا گیا تھا, اب ہو سکتا ہے شامل کر لیا ہو, لیکن فار واٹ ریزن, کس لیے؟ مطلب یہ فوج اس کے ہیڈ کوارٹر کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا, اور جنرل رائل صاحب کے علاوہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کچھ ہوتا ہے, کیا کرتی ہے. پھر جی ہم آتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف. یونائٹڈ نیشن میں بھی ہم نے اس ایشو کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, چلیں جی نہ ہٹیں, لیکن ہم گین کیا کر رہے ہیں اس سے, اور کیا اس سے انڈیا کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ انڈیا اپنا کام کرتا رہا, ہم یہ چیز کرتے رہے, انڈیا اپنی چیزوں پہ فوکس رہا. انڈیا پروگرس کرتے 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 5th لارجسٹ اکانومی بن گیا دنیا. آج ایک بڑا ایکسپورٹر بن گیا ہے ویپنز کا, پہلے ایک بڑا امپورٹر تھا ویپنز کا. اپنے انفراسٹرکچر کو اتنا سٹرونگ کیا, G20 کو لیڈ کیا, G7 کا ممبر بننے والا ہے, G7 میں ایز اے 8th ممبر باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے, بلایا جاتا ہے. ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم صرف یہ نعرے لگانے سے کہ یار OIC کے اسپیشل انوائے آئے اور ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ کشمیر کر لیں تھوڑا سا, تو ہمارے جسے کہتے ہیں کہ روح کو تسکین مل جائے گا, ہمارے آتما کو شانتی مل جائے گی. یار بات یہ کہ ہم آئی ایم ریئلی سوری, لیکن ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ہم کبھی ریئلسٹک ہوئے نہیں, اور نہ شاید ہم ہونا چاہتے ہیں. ہم صرف, ہمارے کاکڑ صاحب بھی وہاں گئے, انہوں نے بھی ایک بڑا لمبا چوڑا بھاشن دیا یونائٹڈ نیشن میں, چلو ان کا یہ شوق پورا ہو گیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ حاصل ہم نے کیا کیا. کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا علی محمد خان صاحب کو, وہ کسی ٹی وی شو میں بتا رہے تھے کہ جی ہم نے تو انڈیا کے ساتھ یہ کیا تھا کہ ہم نے تو باقی چیزیں چھوڑ دیں, ہم نے میڈیسن بھی بند کر دی کہ ہم نہیں لے رہے آپ سے. میں نے کہا یار یہ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے, پارلیمنٹ کا ممبر رہ چکا ہے دو دفعہ, پھر منسٹر رہ چکا ہے فیڈرل, اس کی سوچ دیکھیں آپ کہ یہ بڑا کارنامہ کیا کہ یار آپ نے ان کے ساتھ کاروبار بند کر دیا. جی ہم تو سودے بازی نہیں کرتے. ابے یار آپ, مطلب آئی ایم سوری, لیکن آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ سودے بازی کریں یا نہ کریں؟ آپ نے کارنامہ کون سا سر انجام دیا؟ آپ نے ان کے ساتھ ٹریڈ بند کر لیا, سو وٹ, کیا فرق پڑا؟ 700-750 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا, ٹاپ 10 کے اندر موجود ہے ایکسپورٹس کے حوالے سے. یہ میں نہیں بتا رہی, بلومبرگ بتا رہا. ابے یار ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم نے سمجھا کہ ہم نے یہ بڑا کارنامہ سر انجام, جی واگا کو ہم بند کر دیں گے, جی ہم ٹریڈ نہیں کریں گے, نہ کریں. ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ آپ ٹریڈ کرتے ہیں, آپ جی ان کے 2 ارب ڈالر کی چیز آپ لیں یا نہ لیں, وہ 750 ارب ڈالر 1 ٹریلین کی طرف جا رہا ہے. یار ہم, مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کبھی, چین کے ساتھ بھی ان کا جھگڑا ہے, چین کو 125 ارب ڈالر کا ٹریڈ نظر آتا ہے, چوں نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈسپیوٹس اگر آپ کے اس پہ بات نہ کریں, چپ کر کے بیٹھ جائیں, صرف کاروبار کریں, لیکن میں کہتا ہوں کہ یار ایٹ لیسٹ آپ کہیں کہ کاروبار اپنی جگہ بھائی چلتا رہے گا, یہ ڈسپیوٹس ہمارے ہیں, یہ چلتے رہیں گے, بیٹھیں گے, بات کریں گے, آپ کو کوئی چیز اچھی لگے گی, مجھے بری لگے گی, مجھے بری لگے, اچھی لگے گی, آپ کو بری لگے گی. یہ طریقہ ہوتا ہے, مختلف فیزز ہوتے ہیں اس کی بات کرنے کی. آپ OIC کو یہ کہیں کہ یار آ کے نا محمد بن سلمان صاحب کو کہیں کہ یار نریندر مودی صاحب آپ کو بھائی کہتا ہے, آپ ان کو بڑے بھائی کہتے ہیں, ان کے ساتھ کر لیں یار, یہ ہمارا مسئلہ ونس فار آل ختم کر دیں. نہیں ختم کروا سکتے, یوں ختم کروا سکتے ہیں, یوں. اچھا اشیاء زید النہیان صاحب کو کہیں یار چھوڑ دے یار, نہیں کرنا ہم نے کچھ, کب تک ہم آپ سے مانگتے تانگتے رہیں گے, یہ مسئلہ ہمیں حل کروا کے دے دیں. مودی صاحب ایک پاورفل پرائم منسٹر ہیں, بی جے پی ایک بڑی سٹرونگ جماعت ہے, یار یہ ونس فار آل ختم کر دے, یہ ڈسپیوٹس ہم نے ختم کرنے, آگے بڑھنا, کاروبار کرتے ہیں. نہیں یہ نہیں کرنا, ہم نے OIC سے بیانات دلوانے, ہم نے یونائٹڈ نیشن میں ہر سال جا کے اس کی یادیں تازہ کرنی ہے. ابے یار آپ نے کبھی پوچھا ہے ان لوگوں سے کہ ان کے کیا سوچ ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟
میروائز عمر فاروق صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جمعے کے خطبہ آئے ان کو جسے کہتے ریلیز کیا گیا، کیا انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا یا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں؟ ایسی کوئی بات آپ نے یا میں نے تو کم از کم نہیں سنی. ٹھیک ہے، وہ انٹرنل میٹر کے طور پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے، ہمیں کوئی کچھ چیزوں پہ ایگری ہے، کچھ چیزوں پہ ڈس ایگری ہے ان کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی سندھ کہتا ہمیں یہ والے ایشوز ہیں، ہم یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، آپ ہمیں دیتے نہیں ہیں، سینٹر لے کے چلا جاتا ہے. بلوچستان کا یہ گلہ ہے کہ بھائی ریسورسز ہمارے ہوتے ہیں اور اس پہ عیاشیاں کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کا یہ کہ یار جسے کہتے ہیں کہ ہائیڈرل پاور ہم پیدا کرتے ہیں، ہائیڈرل جو الیکٹریسٹی ہم پیدا کرتے ہیں، سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہمارے ہاں ہوتی ہے. تو کیا یہ گلے شکوے نہیں ہے؟ کشمیر والے لوگ کہتے ہیں کہ یار ڈیمز ہمارے ہاں ہیں، سب سے لمبے بل آپ ہمیں بھیج رہے ہو. گلگت بالتستان والے کہتے ہیں کہ بھائی نیچرل ریسورسز پانی ہمارے سے آ رہا ہے اور گندم آپ ہمارے لیے مہنگی کر رہے ہیں. بھائی تو ان کے گلے ہیں یہ، اس کا میں کیا مطلب لوں کہ بھائی انہوں نے بس اعلان کر دیا؟ نہیں. واٹ دا تھنگ از کہ اگر آپ ڈیولپ کرتے ہیں کسی علاقے کو، یقین کریں آٹومیٹکلی وہاں پہ مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، میں گارنٹیڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے. اور سب سے بڑی اس وقت کی ہمارے قریب ترین کی سب سے بڑی اگزامپل کشمیر کی، انڈین سائڈ کے کشمیر. ان لوگوں نے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، ساتھ میں جو کچھ ہوتا رہا اس کو کنٹرول کرتے رہے ان کی ایجنسیز، ان کے فورسز، وہ سارے کچھ. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے، بٹ انہوں نے گریجولی اس چیز کو اتنا آگے بڑھایا کہ آج کوئی کشمیری آپ کہیں نا کسی کشمیری سے کیا کہ جی پاکستان کے ساتھ ہو جاؤ، میں نے کہا نا کہ پرو پاکستانی بھی ہوگا وہ بھی نہیں کہتا. کیوں؟ اس کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یار اس طرف کیا ہو رہا ہے، بارڈر کے اس پار کیا، اس کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا چیزیں، بارڈر کے اس پار کیا چیزیں، کیا اس کو نظر نہیں آتا. وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ مختلف لوگوں سے رابطے میں بھی لوگ رہتے ہیں آپس میں، ان کی رشتہ داریاں ہیں بھائی، یاریاں دوستیاں ہیں وہ آپس میں، بلکہ قریبی رشتے ہیں ان کے. تو ان کو نہیں پتا کہ یار کیا چیزیں چل رہی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ہمارے ہاں شارجہ یا دبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ آ کے سری نگر میں اترتی ہے، لیکن ہمارے پاس مظفر آباد میں ایئرپورٹ تک نہیں ہے. کشمیری اگر کوئی کشمیر سری نگر کے مظفر آباد کا یا پھر ان راولا کوٹ کا، باغ کا، سودن گلی کا یا کسی اور علاقے کا آدمی ہے، نیلم ویلی کا، تو وہ اسلام آباد آئے گا، اسلام آباد ایئرپورٹ اترے گا، پھر یہاں سے اس کو 4 گھنٹے لگے، کسی کو 6 گھنٹے لگتے، کسی کو 8 گھنٹے لگتے، وہ ٹریول کرتا وہ وہاں جائے. اگر وہ اس کی جگہ مظفر آباد میں اترے گا تو کم از کم اس کو جو 2 گھنٹے اسلام آباد ٹو مظفر آباد یا 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، کم از کم وہ سفر اس کو بچ جائے گا. لیکن نہیں، ایسی کوئی چیز ہماری پلاننگ میں ہی نہیں ہے. مطلب یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا مسئلہ اس وقت جو ہے صرف ایئرپورٹ، اور بہت ساری چیزیں، کمیونیکیشن کے بہت سارے ایشوز ہیں اور بہت سارے روڈ انفراسٹرکچرز کے بہت سارے ایشوز ہیں. بھائی تو ان چیزوں کے اوپر ہم فوکس کریں، پھر نہ ہمیں او آئی سی کی وہ ہوگی. اور او آئی سی میں نے کہا کہ او آئی سی از اے وائٹ ایلیفینٹ، دے کانٹ ڈو اینی تھنگ، بلیو می. اور نہ انڈیا کو اس سے کوئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی خاص فرق پڑتا ہے ان کے ان بیانات سے. اول تو کوئی ایسا بیان انہوں نے یوسف ادوبے صاحب نے نہیں دیا، حالانکہ جیلانی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ یار ان کو تھوڑا سا ایسا وہ کیا جائے کہ وہ کوئی ایسی بات کر جائے. انہوں نے بڑے سکون سے وہ آئے ہوئے تھے سوچ ساچ کے کہ یار ایسا کچھ نہیں کہنا بھائی، ہمارے ان کنٹریز کے اتنے اچھے تعلقات ہیں، پاگل ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات دے کے ان کے تعلق کو خراب کریں گے. یہ مسئلے کو حل ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں. وہ تو بھائی سب کہتے ہیں کہ مسئلے کو حل ہونا چاہیے، لیکن کیسے ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا، نہ او آئی سی کو، نہ یونائٹڈ نیشن. خیر اینی وے سلسلہ چل رہا ہے. یہ تو میں نے کہا ایک نیوز اپڈیٹ تھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے.